अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 17 नवंबर को जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का बुलाया गया और तमाम जो बिल्स से उसको बुलडोज किया गया। यानी अभी 2018 के इलेक्शंस की शफाफियत पर सवालिया निशान हैं और रहेंगे। इमरान नियाज़ी साहब ने कहा था कि 4 हलके खोलें और धरना दिया था, कौम का वक्त ज़ाय किया था, 126 दिन तमाशा लगाया था। मुस्लिम लीग ने अपने दौर में सुप्रीम कोर्ट में 4 हलके लेके गए। उस वक़्त के चीफ जस्टिस ने और सुप्रीम कोर्ट के दीगर मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने कहा कि हमें धांधली के कोई शवाहिद नहीं मिले। और फिर मुझे बताएं कि 126 दिन का धरना क्या कौम से मजाक था? क्या लोगों से झूठ बोला गया था? चीनी सदर ने आना था, उसका दौरा मुलतवी किया गया। तो ये जो सीपेक से इनकी लड़ाई आज से नहीं है, उस वक़्त से है। जब आए थे उसी वक्त वफाकी वज़रा ने सीपेक को कहा कि जी इसमें करप्शन हुई है। यानी हमारा देरीना साथी ऑल वेदर फ्रेंड चीन को इन्होंने मुतनाज़ा किया। आज भी सीपेक जो है वो बैक बर्नर्स पे है, कोई खातिर खा पेशरफ्त नहीं है। जॉइंट सेशन की बात मैं कर रहा था आपसे। यानी ईवीएम जिसको दुनिया रिजेक्ट कर चुकी है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ईवीएम जो है, ये मैं नहीं कह रहा, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ईवीएम जो है वो शफाफियत में रुकावट है। इमरान नियाज़ी साहब 4 सालों में अवाम पर महंगाई के तूफान को गिराने के बजाय आपने कौम की खिदमत की होती। आपने जो झूठा दावा किया था 50 लाख घर का, वो कौम को कोई 50,000 घर ही देते थे। 1 करोड़ नौकरियों का दावा किया था, कोई 1,000 नौकरियां देते थे। तो आज आपको ईवीएम जो है वो करने के लिए इतने जतन न करने पड़ते। आप मुझे ये बताएं कि एक शख्स जिसका नाम इमरान नियाज़ी है, महंगाई होती है तो वो कोरोना के पीछे छुपता है। महंगाई होती है तो वो माफिया का रोना रोता है, हालांकि माफिया जो है वो काबीना में बैठे हुए हैं। और जब कारकर्दगी नहीं दिखाई जाती तमाम तर झूठे दावों के बावजूद, तो ईवीएम के पीछे छुपता है। इसको कौम ने अब छुपने नहीं देना। और मैं आपको बता दूं ये बात, ये खुद भी सिलेक्टेड भी है और रिजेक्टेड भी है। क्या है? ये सिलेक्टेड भी है और रिजेक्टेड भी है। और ईवीएम जिसकी आज कौम को शफाफियत की मिसालें देता है, ये ईवीएम भी पूरी दुनिया में रिजेक्टेड है। तो रिजेक्टेड और सिलेक्टेड जो है, एक रिजेक्टेड चीज़ को जो है वो कौम के सामने इसलिए पेश कर रहा है कि वो आम इंतखाबात जब भी होंगे वो ईवीएम के पीछे छुपना चाहता है। दूसरी बात, इन्होंने बड़ा डंडोरा पीटा कि जी हम मईशत का पहिया चलाएंगे, ग्रोथ रेट इतना है। आज बड़ी तकलीफ से मैं कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग के दौर में एलएनजी के टर्मिनल लगाए गए, मेहनत हुई। मैं पूछता हूँ, आज जब चीनी शॉर्ट होती है, ये बाहर भिजवा देते हैं, तो वज़ीर आज़म कहता है कि हमें पता नहीं था।
جب آٹا جو ہے پہلے باہر بھجوا دیا جاتا ہے، قوم کو مہنگا ترین آٹا میسر ہوتا ہے، یہ کہتا جی ہم نے ورکنگ نہیں کی تھی. ان کا وزیر خوراک کہتا ہے اسمبلی کے فلور پر کہ جی مجھے نہیں پتا گندم کہاں چلی گئی. آج جب معیشت جو ہے وہ سسکیاں لے رہی ہے، صنعتیں گیس ان کو نہیں ملے گی تو معیشت کا پہیہ کیسے چلے گا؟ جب صنعتیں بند ہوگی تو بے روزگاری میں اور اضافہ ہوگا، مہنگائی میں پروڈکشن جب نہیں ہوگی تو مہنگائی میں اور اضافہ ہوگا. اب کہا جا رہا ہے کہ گھریلو صارفین کو ایل پی جی جو ہے وہ مہیا کیے جائے گی. اور میری بات سنو، آپ کو خدا کا خوف آنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. چینی سستی ہوتی ہے تو بوڑھوں کو، ہماری ماؤں کو لائنوں میں لگ کے چینی لینی پڑتی ہے. اب ایل پی جی کے لیے بھی سخت سردی میں اس قوم کو لائنوں میں لگاؤ گے؟ اور پھر یہ بھی ایک سکینڈل ہے، چینی شارٹ ہوتی ہے، اربوں کمائے جاتے ہیں. آٹا شارٹ ہوتا ہے، اربوں کمائے جاتے ہیں. ایل این جی اگر بر وقت برآمد کرتے تو 6-7 ڈالر کی پڑتی. آج مہنگی ترین ایل این جی ہے، اور جو ٹرمینل مسلم لیگ نون کے دور میں لگا تھا وہ انڈر یوٹیلائز ہے. اس کی جو کیپیسٹی اس سے کم اس کو استعمال کیا گیا. اپنے پیاروں کو، اے ٹی ایمز کو نوازنے کے لیے فرنس آئل سے بجلی پیدا کی گئی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کی اپنی نیپرا کی رپورٹ کہہ رہی ہے. اور کب سے سن رہے ہیں کہ جی ٹرمینل لگ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یعنی 2019 سے کان پک گئے قوم کے سنتے سنتے، آج تک ٹرمینل کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی. تو مجھے آپ بتائیں کہ عمران نیازی صاحب کتنا اور انتقام باقی ہے اس قوم سے لینا، جس کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، انڈسٹری بند ہونے جا رہی ہے، مہنگائی رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، اور آپ کے جھوٹ جو ہیں وہ ختم ہی نہیں ہو رہے بلکہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو. کل ایک وفاقی وزیر نے کہا کہ ریاست جو ہے وہ انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. غور کریں الفاظوں کے اوپر. ریاست انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہمیں پیچھے ہٹنا پڑا. ان کو یہ جو 9 رتن کا ٹولہ ہے، ان کو الفاظ کا چناؤ کرنے میں، بات کرنے میں تھوڑا سا بھی قوم کا احساس نہیں ہوتا کہ ضرب عزم ہو یا رد الفساد ہو. ہمارے سیکیورٹی کے اہلکار، چاہے وہ فوجی ہیں، رینجرز ہیں، پولیس ہیں، سرحدوں پر شہید ہوتے ہیں. اور آج افغانستان کے اندر جو صورتحال ہے سیکیورٹی کی، وہ ہمارے سر پر منڈلا رہی ہے. اور اگر ایک وفاقی وزیر یہ کہے کہ ریاست جو ہے وہ انتہا پسندی سے نپٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمیں پیچھے ہٹنا پڑا، تو یہ ریاست کے بارے میں ایسے الفاظ کا چناؤ اور پبلکلی ایسی بات کرنا، دنیا کس نظر سے ہمیں دیکھے گی؟ اور یہ وہی وفاقی وزیر ہے کہ جس نے کہا تھا کہ یہ عمران نیازی جو ہیلی کاپٹر پر سفر کرتا ہے اسلام آباد سے بنی گالہ میں، یہ اس کا سفر جو ہے وہ گاڑی کی اپنا جو ہے وہ سفر سے سستا ہے. یہ وہی آدمی ہے. میں آج قوم کو بھی اور پارلیمنٹ کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے پوچھا جانا چاہیے کہ جو بولتے زیادہ ہیں اور سوچتے کم ہیں اور ریاست کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. یہ کوئی اپوزیشن کے اوپر حملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہے. پاکستان کے اوپر اور سوالیہ نشان اٹھائیں گے وہ لوگ جو پاکستان کے دشمن ہیں. فیٹف کا ابھی معاملہ ابھی گرے لسٹ میں ہے اور مصروف کہہ رہے ہیں کہ انتہا پسندی کے خلاف ریاست جو ہے وہ کارروائی کرنے کی مکمل طور پر تیار نہیں ہے. انہوں نے 4 سالوں میں اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. انہوں نے بہت خطرناک کھیل کھیلا ہے. نیازی صاحب، ای وی ایم کا قانون پاس کرا دو. 17 نومبر پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک سیاہ دن کے نام سے یاد کیا جائے گا. اور ای وی ایم سے پیار کیوں ہے اتنا؟
بائی الیکشن ہوتے ہیں پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, سندھ میں, نیازی صاحب ہار جاتے ہیں. ابھی حالیہ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز ہوئے ہیں, عبرتناک شکست ہوئی ہے. تو پھر ای وی ایم سے تو پیار ہونا ہے, ای وی ایم کی اچھائیاں تو بیان کرنی ہے, کیونکہ اب ای وی ایم کے پیچھے چھپنا ہے. کورونا کے بعد ہم آپ کو چھپنے نہیں دیں گے, قوم آپ کا محاسبہ کرے گی. اور پھر میں کہوں گا تمام سیاسی جماعتوں سے کہ آج قومی وقار کا تقاضا ہے کہ سب جماعتیں ایک ایجنڈے پہ اکٹھی ہوں کہ اس ملک کو ہم نے بچانا ہے, اس ڈوبتی ہوئی معیشت کے آگے باندھنا ہے, اس اپنا جو ہے وہ ڈیلیوری اور گورننس جس کو وہ زمین بوس ہو چکی ہے. اور میں ضرور کہوں گا اس پنجاب میں جس کو کہا تھا کہ ہم پولیس کا نظام بنائیں گے, آج پولیس کی ٹرانسفر پوسٹنگز ایسے ہوتی ہیں جس طرح چپڑاسی کی ٹرانسفر پوسٹنگز ہوتی ہیں. اور خانے وال ہو, لودھرا ہو, بہاولپور ہو, لاہور ہو, آج ڈاکہ زنی عام ہے, راہ جاتے ہوئے لوگوں کو لوٹ لیا جاتا ہے, اور اغوا پرائے تاوان عام ہے. یہ پنجاب صوبہ جو ہے آج اس کو دیکھ کر جو اس کی حالت زار ہے, تکلیف ہوتی ہے. یہ 17 نومبر کو ای وی ایم کا قانون پاس کرانے کے اوپر شادیانے بجا رہے ہیں, ان کو شرم آنی چاہیے. یہاں پر آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 450 ڈینگی کا کیس آج اپنا جو آیا ہے, اموات ہو رہی ہیں, کسی کو پرواہ نہیں ہے, کسی کو سپرے کرنے کی پرواہ نہیں ہے. انہوں نے قوم کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے. ریاست کی بنیادی ذمہ داری جو ہے اس کا احساس نہیں ہے. تو میں قوم سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ان کا محاسبہ ہوگا, اور ای وی ایم ہو یا کوئی بھی اور بات ہو, انشاءاللہ ڈٹ کر کمبائنڈ اپوزیشن, متحدہ اپوزیشن کا مقابلہ کرے گی, اور انشاءاللہ الیکشن کے میدان میں ان کے ساتھ دو ہاتھ کریں گے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. جو سنہرے جھوٹے خواب اس نے قوم کو دکھائے تھے, قوم ایک ایک جھوٹے وعدے کا محاسبہ کرے گی. بہت شکریہ. عام ہے کہ مسلم لیگ نون میں دو مختلف بیانیوں پہ کام ہو رہا ہے, جس کے باعث مسلم لیگ نون وہ کردار ادا نہیں کر سکی جو بطور اپوزیشن سے کرنا چاہیے. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں, مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں, اور اپنا جو ہے وہ پارٹی متحد ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کون سا ایسا لیڈر ہے جس کو اس عمران نیازی نے انتقام کا نشانہ بنا کر جیل نہیں بھیجا؟ آج بھی اس رب کا کرم ہے کہ یہ پارٹی متحد ہے. اور آج جو میں آپ سے گفتگو کی ہے وہ سیاسی گفتگو نہیں ہے, وہ قوم کا جو آج المیہ ہے, جو مہنگائی ہے قیامت خیز, جو قوم آج جس غریب آدمی جس مہنگائی سے گزر رہا ہے, جو آج دوائیوں کی قیمتیں اتنی آسمان کو چلی گئی ہیں, صنعت کار پریشان ہے, کراچی میں صنعت بند ہو گئی ہے. یہ کون سی ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں؟ ان کا اپنا وزیر کہہ چکا ہے کہ ایکسپورٹ جو ہیں اس کا ہدف حاصل کرنا مشکل ہو جائے کیونکہ گیس نہیں ہے. یہ انہوں نے ظالمانہ اقدامات کیے ہیں, اور ایل این جی سکینڈل, گیس کی شدید لوڈ شیڈنگ کی آمد ہے, تو ان کو قوم کو جواب دینا ہوگا. بہت شکریہ.